बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे मेहमान हैं AR खालिद साहब, अब्दुर्रहमान आवान खालिद साहब। जब अब्दुर्रहमान खालिद साहब का ज़िक्र होता है तो तीनों शोबे सहाफ़त, सियासत और एजुकेशन, इन पर इनका मुकम्मल अबूर है। कई किताबें लिख चुके हैं। इन किताबों में ये किताब है 15 किताबें लिख चुके हैं। हज़ारों की तादाद से कॉलम भी इन्होंने मुख्तलिफ़ अखबारात में लिखे हैं। इसके अलावा फ़ीचर्स इन्होंने लिखे हैं, कई इंटरव्यूज़ किए हैं, टीवी पर इंटरव्यूज़ किए हैं, अखबारात के लिए इंटरव्यूज़ किए हैं। और इनकी 15-16 किताबों में से एक किताब जो नहायत अहमियत की हामिल है और बड़ी इसने शोहरत हासिल की है, फितना अबलाग। आज हमारा मौजू होगा अबलाग के हवाले से, सहाफ़त के हवाले से। AR खालिद साहब से पूछते हैं कि पाकिस्तान के क़याम के बाद सहाफ़त को जो मुकाम हासिल होना चाहिए था, क्या वो मुकाम सहाफ़त ने हासिल किया? जी AR खालिद साहब। बहुत शुक्रिया अवान साहब। सहाफ़त में क़याम पाकिस्तान के बाद वो मकाम यकीनन हासिल किया। यानी जब पाकिस्तान बना तो क्योंकि उस वक्त सहाफ़त जो थी वो एक बहुत बामकसद अदारा था। उसने पाकिस्तान बनने में अपना बहुत किरदार अदा किया था। मौलाना हज़रत रूहानी ने, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने, हमीद निज़ामी ने, चिराग नसरत ने और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने, इससे पहले वो कर दें आप, बल्कि जो पाकिस्तान की तहरीक के या मुस्लिम लीग के हामी नहीं थे, अब्दुल मजीद सालिक साहब या मेयर साहब, वो भी मैं समझता हूँ उन्होंने भी बड़ा किरदार अदा किया। पाकिस्तान बन गया तो वो सारा विरसा इसके मुंतकिल हो गया पाकिस्तान में, और तमाम अखबारात कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था कि सच को छुपाए या सच ना लिखे। जुर्रत का मुजाहरा करते थे, ज़बान कमाल की थी। फिर हुकूमत को कोई फ़ायदे नहीं लेते थे। साफ़ी तो बेचारा गरीब होता था। वो तो एक मिशन था। सहाफ़त उस वक्त तक एक मिशन थी, कारोबार नहीं। और इसकी 3 बुनियादी शक्लें थी। एक इसकी रहनुमाई, इत्तला थी, फिर रहनुमाई थी और तफरीह आखिर में आती थी। इसके गिर्द ही सारे घूमते थे। ज़बान कमाल लिखते थे, लफ्ज़ों का इंतखाब होता था, सुर्खियाँ थी। तो मतलब है कि आपको हर जगह हमीद निज़ामी, ज़फ़र अली ख़ान, हमीद निज़ामी वाहिद साफ़ी निकले जो शायर नहीं थे। मगर उससे पहले ज़फ़र अली ख़ान या जितने भी आपके बुजुर्ग गुजरे हैं, आज़ाद साहब, अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, तो इनको शायरी से भी दिलचस्पी होती थी, अदब से होती थी। अब हमीद निज़ामी को एक तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि अखबार निकालने का, उन्होंने अपनी याददाश्तों में वहाँ सा बड़ा अच्छी एक वाक़या लिखा। वो कहते हैं कि कायद-ए-आज़म को मैच देख रहे थे। ये हमीद निज़ामी साहब? हाँ, अच्छा। कि उन्होंने मैच देख लिए हैं और मैच के दौरान किसी ने नारा लगाया कायद-ए-आज़म। तो फातिमा जिन्होंने पूछा, भाई ये कायद-ए-आज़म क्या होता है? तो हमीद निज़ामी कहते हैं कि मैंने ये वाक़या तो पूछा है जहाँ की बात मैं आपको बता तो कैसे पूछा। तो कायद-ए-आज़म ने कहा मेरा ख्याल है कि वो तारीफ़ी सी बात है, दे बात को अप्रिशिएट है, इसलिए यानी माने उन्हें भी नहीं आते थे। तो कहते हमीद निज़ामी देखते हैं अपनी याददाश्त में कि मैं जाके तो कायद-ए-आज़म बैठे थे, तो मैं नीचे बैठ के मैं कहा ये ऐसा वाक़या हुआ है। तो कायद-ए-आज़म कहते हैं तुम चाहते हो मैं इसकी तरदीद न करूँ, चलो भागो यहाँ। तो वो एक बड़ा एहतराम के रिश्ते होते थे और वो साथियों का भी मोह नहीं होता था कि हमारी जारी है। वो एहतराम अपनी जगह मौजूद था। तो जो बात करते थे वो सारे लोग उसको रिकग्नाइज करते थे कि अखबार में छपी, यानी अखबार में वो मिजाज बहुत रखा। अयूब खान के दौर तक 54 तक पहले करारदाद मकासद भी मंजूर हुई, अखबार के जोर की पूरी, वगैरह शायद असम्बली वाले नहीं जाते थे। आइन जो पाकिस्तान का नहीं बना, अखबारात ने वो किरदार अदा किया उस पर लिख के कि भाई पता चलता था कि वो कोई गिरफ्त कर रहे हैं। लेकिन अयूब खान के दौर में जब आए तो जब प्रेस ट्रस्ट बना, फिर भी अखबारात में मैं समझता हूँ कि वो एक गैरत मौजूद रही कि यार कोई ऐसी बात नहीं लिखनी, कोई खुशामद नहीं करनी, सही बात की तारीफ करो और तारीफ खुशामद में ना आए।
انہوں نے ایک دفعہ جوہر کشمیری صاحب نے لکھا تھا بڑا خوبصورت، انہوں نے کہا خوشامد اور تعریف میں فرق یہ ہے کہ تعریف کرنے والا جانتا ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور جس کی کرتا ہے وہ سمجھتا ہے یاد آتی ہو رہی۔ خوشامد یہ ہے کہ کہنے والا جانتا ہے میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، اور جو سن رہا ہے وہ سمجھتا ہے بالکل بات ٹھیک ہو رہی۔ اچھا سر، آپ نے یہ کہا کہ قیامت پاکستان کے بعد جو مقاصد سے صحافت کے وہ ہم نے حاصل کیے، اور جن مقاصد کے لیے سیاست صحافت کی جاتی تھی صحافیوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تک اسی طریقے سے اس کے بعد جب کمرشلزم شروع ہوتا ہے، پہلے تو وہ بنا نا پریس ٹرسٹ بنا، امروز مشرق ادھر چلے گئے، مشرق ذرا رائٹ لنک پہ رہا، رائٹ سیاست تھا، امروز جو تھا وہ لیفٹ کی سائڈ پہ، پھر بھی زبان پہ عبور رہا لوگوں کا، یعنی جب بات کرتے تھے، مثلا قاسمی صاحب کا ایک کالم تھا مہنگائی پہ، انہوں نے کہا یہ آج مجھے تنخواہ ملی تھی تو میں تنخواہ لے کے سیدھا بیگن روڈ گیا، تو جا کے میں پوچھا کہ روزہ کس پاؤں، جاڑے کا موسم تھا، روزے کی ضرورت محسوس ہو رہی، تو انہوں نے قیمت بتائی، تو میں نے حکم دیا کہ ہمارے لیے ایک چرگوزہ تو یعنی آپ اندازہ کریں کتنی مؤثر ہوتی تھی۔ اب جب یہ پریس ٹرسٹ میں خوشامد شروع ہوئی، برتنیاں وہ شروع ہو گئی، جو نان صحافی تھے وہ صحافت میں آ گئے، اس طرح کی کیفیت تھی، جیسے جو نان پروفیشنل ہیں وہ اس میں آگے ٹکٹ آ رہے ہیں، اور مطلب ہے کہ وہ پھر جو پیسہ کمانے کا دور شروع ہو گیا، پھر میں نے وہ دیکھا کہ ہاکر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ خبر چھپے گی یا نہیں چھپے گی۔ اچھا، اگر ایک لائن ہم نے ڈرا کرنی ہو، پائیدار صحافت کی، بہترین صحافت کی، عام مقصد صحافت کی، اور اس کے بعد جو اس کے وائس ورثہ ہے، اس کے متضاد ہے، وہ آپ کہاں پہ لائن ڈرا کریں؟ میرا خیال ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب ایون پریس ٹرسٹ کے بعد بھی میں دیکھتا ہوں کہ ظہیر بابت جو ایڈیٹر چیف ایڈیٹر تھے امروز کے، ان میں نے ایک ضرورت دیکھی، ضیاء الاسلام نے دیکھی، ایک ضرورت دیکھی کہ وہ ٹرسٹ میں ہوتے تھے، مجید نظامی صاحب نے وہ ورثے میں لی تھی، ایک ضرورت دیکھی ان کو۔ پھر جب انہوں نے اخبار کو چلانا تھا، جب پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جو حوالدار تھا، جو اخبار خریدتا تھا، ایجنسی تھی اس کے بعد، وہ بیچارہ آتا تھا، پیسے دیتا تھا تو تنخواہیں دیتے، بلکہ طاولہ قاسمی نے تو ایک دفعہ وہ پال کے اوپر نظم لکھی تھی، جو پال ہمارے پال صاحب تھے، کیشیئر تھے، کہ مانتے ہیں تیرے 400 فی الحال 4 لاکھ، وابستہ رہے شجر سے امیدیں بہار رکھ۔ اب کمرشلزم تب آیا جب ان میں کمزوری آ گئی، خواہ وہ جو نیوز پرنٹ تھا اس کی ہوئی، پھر مطلب انہوں نے سمجھوتے شروع کیے، اس میں مجید نظامی کے دور میں شروع ہو گیا تھا، انہوں نے مطلب جو ذرائع نمایاں جب خرید لیا ہے تو پھر ان پہ بھی انہوں نے سمجھوتے شروع کر دی، کسی کی فیور کرنی شروع کی، یا یہ سمجھ لیا خلیل الرحمان کے دور میں، مطلب جو امیر صاحب تھے، انہوں نے خلیل الرحمان جو فنکار تھے صحافت کے، یعنی فنی اخبار سے آگے لے جانے والے عنایت اللہ، وہ بہت ہو گئے، مشرق میں ڈوب گیا، اسی طرح مطلب ہے کہ۔ اچھا سر، آپ نے بات کی ہے وہ خلیل الرحمان، خلیل الرحمان صاحب کی اور مجید نظامی صاحب کی، اچھا اس کو بھی ہم ظلم نہیں کہہ سکتے کہ کراچی میں جب نوائے وقت نکلنا شروع ہوا تو دوسرے گروپ نے اس کو کس طریقے سے ناکام بنایا؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہاکر جس کو کہتے ہیں نوائے وقت کے بنڈلوں کے اوپر بیٹھ کے جنگ فروخت کرتا تھا، تو یہ رویہ بھی تو ہمارے سامنے آیا نا۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے، میں نے جو سنا ہے، میں اس کا کچھ مطلب یعنی شاہد نہیں، لیکن یہ میں نے سنا تھا کہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا ایک دوسرے کے ساتھ، ان کا آنا جانا بڑا تھا ایک دوسرے کے گھر، جب جاتے تھے تو نظامی صاحب ادھر ٹھہرتے تھے، وہ ادھر آتے تھے ٹھہرتے تھے، مطلب اس طرح کے بہت اچھے ریلیشن تھے، اور انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا تھا کہ کراچی سے آپ نہیں نکالیں گے، لاہور سے آپ نہیں نکالیں گے۔ نوائے وقت والوں نے خلاف ورزی کی، انہوں نے پہلے نکالا، تو وہ ان کا زور تھا کراچی میں، وہ پھر کہتے ہیں کہ وہ ان کے بنڈل سمندر میں پھینک دیتے۔ اچھا یہ سر، اس کے کوئی شواہد ہیں آپ کے پاس کہ یہ ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا تھا، یا نظامی صاحب سے آپ نے سنا یا کم؟ نہیں، میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ میں نے سنا نہیں، مجھے جو لوگوں نے بتایا اس وقت، میں نے چونکہ جنگ آیا جب تو انہوں نے مجھے رابطہ کیا، شکیل الرحمان صاحب آ کے میرے دفتر بیٹھے رہے، تو میں نے کہا کہ میں ہمارے کو چھوڑنا نہیں چاہتا کسی شکل میں، میرا مطلب تعلق ہے ایک پیسوں کے لیے میں نے صحافت نہیں کی،
یعنی جو ہوتا ہے نا کہ تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ہر اعتبار سے لے کے جانا چاہتے ہیں. تو میں نے کچھ دن وہاں پہ کام کی تھی, کچھ دن جانے کے. لیکن ویسے انہوں نے کہا, پھر میں انہیں گائیڈ کرتا ہوں, وہ مجھے ساری فائلیں بھیج, سارے اخبار بھیج دیں. میں بتاتا ہوں کہ یہ آپ کی غلطی ہے, یہ مطلب اس کا کام لوگوں کو پتا ہے, یعنی وہ ایک پروفیشنل ایڈوائز ہوتی تھی. تو وہ اس وقت ان لوگوں سے وہ جو وہاں بیٹھے تھے یا ان کے ادارے کے لوگ, تو وہ کہتے تھے جی یہ اخلاق کی ہوئی ہے, تو انہوں نے اس لیے آ کے لاہور سے اخبار نکالا. اچھا, میر شکیل الرحمان یہ کہتے نہیں نہیں, جو ان کے قاعدے. اچھا, دوسرے کہتے ہیں جو براہ صاحب نے ان سے بات نہیں پوچھا نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ کتاب آپ کی ہے فتنہ ابلاغ. اچھا, تو اس کی وجہ کیا بنی یہ کتاب لکھنے کی, اور اس میں آپ نے کیا پیغام کیا دینا چاہا؟ ایک تو امام کعبہ آئے یہاں 2006 میں. اچھا جی. تو انہوں نے بھی صالح میر صاحب, انہوں نے آ کے انہوں نے کہا کہ ابلاغ ایک فتنہ بن گیا, کیونکہ ابلاغ کا مطلب تھا ایک پازیٹیو چیز تھی. ابلاغ کو پازیٹیو تھا کہ آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے. اب اگر اس میں نیگیٹو شامل ہو گیا, پہلی بات تو یہ کہ مشن ختم ہو گیا. پھر اس کو میں نے ڈیڈیکیٹ بھی کیا امام کعبہ کے صالح بن ابی طالب, ان کے نام ہے. وہ امام کعبہ ہیں جن کو سچ بولنے پہ وہ گرفتار کر لیا گیا, حالانکہ وہ واشنگٹن سے پڑے ہوئے تھے. ونڈرفل پرسن, اور ہائی کورٹ کے جج سے مکے کے, یعنی میں ان کو ذاتی طور پہ بڑا پسند کرتا تھا. لیکن انہوں نے گرفتار اس لیے, انہوں نے کہا کہ بے حیائی چھوڑ. بے حیائی جب پھیلی, بھٹو کے دور میں آ کے صحافت نے تباہی اختیار کی, مساوات نکلا, جنگ نکلا, اور جسارت نکلا, پھر اس وقت آزاد نکلا, اور پھر انہوں نے اپنی حدیں کراس کر لی. اچھا, اس میں جس طریقے سے پیرا شوٹرز آ گئے, کوئی تمباکو فروش آ گیا, کوئی تعلیم فروش آ گیا, اور میاں عامر صاحب وہ بھی ماشاءاللہ سے آ گئے. جب کوئی بات ہوتی ہے تو ان لوگوں کو نظر آ جاتا ہے, جب ان کے اوپر کوئی بات ہوتی ہے نا, کوئی کہا جاتا ہے, الزام لگتا ہے, تو فوری طور پہ اپنے پرندوں کو نکال کے یہ آزادی صحافت پر حملہ ہے. 7 بچے مار دیے, کسی بھگدڑ میں مر گئے, فوت ہو گئے بیچارے وہ. تو جب احتجاج ہوا جی آزادی صحافت پر حملہ, یہ میاں عامر کے حوالے سے, اور اسی طریقے سے دوسرے پیرا کے اوپر جن کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو کیا ان لوگوں کے کوئی ایک پہلو نکلتا ہے کہ ان لوگوں نے صحافت کی خدمت کی؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے عوان صاحب کہ یہ اس لیے آئے کہ جو صحافی تھے وہ کمزور ہوئے. اچھا, انہوں نے سپیس دی ہے. انہوں نے کیوں سپیس دی؟ سپیس اس لیے دی, سی پی این, اے پی این ایس اور سی پی این, اس کے بہت الیکشن ہوتے تھے. تو الیکشن میں کبھی ایک گروپ مجید نظامی صاحب کا ہوتا تھا, ایک شکیل الرحمان کا ہوتا تھا, پھر بھی ایک چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پروموٹ کرتے. نظامی صاحب ایک وقت میں دونوں کے صدر بنے. اچھا, تو میں نے اس وقت نظامی صاحب سے کہا, میں کہ اس کے بعد اس سیاست سے آپ نہیں کرنا چاہتا. میں اس کی خود کے بات کر لیتا تھا کہ میں نے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا. مجھے جب انہوں نے پریس انسٹیٹیوٹ انہوں نے بلایا, میں صرف گڑبڑ کہاں شروع ہوتی, پورے اخبارات میں مل کے تو پریس انسٹیٹیوٹ کا پاکستان بنایا. مجھے انہوں نے بلایا, کہنے لگے آپ اس کو سنبھالیں, اس کے ڈائریکٹر جنرل لاہور کریں. میں نے کہا کہ آپ یہ کام کسی جماعتی کو دیں, وہ تھوڑا سا کام کرے گا, 10 بندے اس کے قریب پہ آپ کے پاس آ گئے. کہنے لگے میں نے نہیں دینا. میں کہا اس لیے کو دے, وہ بھی کہ ان کا ایک گروپ ہے, میرا کوئی گروپ نہیں. میں نے میرٹ پہ بات کرنی, اور میرٹ پہ میں نے یہ بندے آپ کے اس دفتر میں داخل بھی ہوئے. مثلاً اگر مجھے جیب الرحمان شامی صاحب ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے, جب میں نے ایم اے پاس کا کتاب کیا ہے تو میں نے جن لوگوں اپنے اساتذہ کو دعوت پہ بلایا, تو ان میں 2 نام لوگ تھے جو میرے ٹیچر نہیں تھے. ایک مجیب الرحمان شامی تھے اور ایک جوید ہاشمی. مطلب میرا ان سے بہت تعلق ہے. جب یہ قید ہوئے جائے اپنے دور میں, ان کے سیالکوٹ گئے جیل میں جا کے, شامی صاحب میں وہ سپارک مجھے نظر آتا تھا کہ اگر وہ صاحب وہ بھی کاروبار میں آ گئے. انہوں نے صاحب مطلب آپ کو پتا ہے کس طرح بھی انہوں نے اچھا, وہ تو پیٹرول ہی بیچنے لگ پڑے. تو میں کر رہا تھا, میں نے کہا کہ میں اگر اکیلا ہوں گا, میں نے جو بات کی کسی نے اس کو مطلب سپورٹ نہیں کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ میں میرٹ پہ بات کروں گا. میں جیسے شامی صاحب ہیں, مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں, جو آپ لوگ مشکل دن کو بتاتے ہیں, والے نیاؤل اسلام صاحب سے میرے بہت اچھے تعلقات ہیں. یہ ایک ٹولہ ہے پورا جن کو آپ بار بار بلاتے ہیں اور وہ طریقے آپ بھی کرتے ہیں, ان کو میں نہیں بلاؤں.
میں میرٹ کی بات کروں گا. مثلا میں نے اگر کرائم پہ بات کی تو آئی جی پنجاب پہ اور کچھ آئی. اگر کورٹس رپورٹ پہ کی تو چیف جسٹس آف پاکستان وسیم احمد شاہ اور چیف جسٹس لاہور محبوب صاحب تھے اس وقت, اور کئی بندے اعجاز نثار صاحب, خلیل الرحمان جو بعد میں چیف جسٹس بنے پہنچے, ان کو بلایا. یہ نہیں کہ مطلب جب وکیل بلایا تو ایسا مطلب جیسے صاحب میرا بھائی بھی وکیل ہے, وہ لکھتا بھی ہے سارے کام بھی, تو وہ اس کو نہیں میں نے بلایا. تو میرٹ پہ جب آپ بات کریں گے تو پھر یہ آپ نے وہ ابھی میاں صاحب کی بات کی تھی, عامر صاحب کی. عامر صاحب سے میری بڑی دوستی رہی ہے, تعلق رہا, دوستی نہ صحیح. ان کا بہت اچھا کاروبار چل رہا تھا اسکولوں کا, کالجوں کا, یونیورسٹی بن کے. یہ جتنے لوگ آئے صحافت میں اکبر بھٹی سے شروع ہوئے, یہ آئے ہیں اپنے کاروبار. پھر وہ ایکسپریس والے لاکھانی آ گئے, یہ اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے آئے. یہ نئی بات والے آ گئے اور جہان پاکستان والے آ گئے, وہ آ گئے. یہ کاروبار آ گئے, جناب والے آ گئے, جناب والے کاروبار کو بچانے کے لیے. اور جو صحافی تھے انہوں نے کہا کہ اچھا یہ کاروبار بچانا ہے, ہم کاروبار شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے صحافیوں نے کاروبار شروع کر دیا, جیسے آپ بنا لیا. ہاں جی ٹھیک. اچھا تو ڈاکٹر صاحب ہم آ کر بھی اس کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے جنگ والوں کے ساتھ بھی اچھے مراسم رہے, میر شکیل الرحمان صاحب سے, اور اس سے پہلے میر خلیل الرحمان صاحب سے, اور مجید نظامی صاحب سے بھی. مجید نظامی صاحب کے ساتھ میرا خیال آپ کی ملاقاتیں بھی. مجید نظامی صاحب کے ساتھ تو آپ ہمیں مختصر ایک آدھ واقعات ان کے ساتھ جو آپ کے ریلیشن ہے اس حوالے سے, لیکن سب سے پہلے جنگ والوں کے حوالے سے. ان کا یہ ہے کہ شکیل صاحب نے بڑی عزت دی. جب آئے جنگ نکالا لاہور سے تو میرے دفتر آ کے بیٹھ کے خلیل الرحمان صاحب, شکیل الرحمان, اچھا, انہوں نے خلیل الرحمان صاحب نے شکیل صاحب کو دیے تھے چھوٹے بیٹے کو کہ وہ جو چاہے کرے. اسے ایک دفعہ انہوں نے کہا بھی نظامی صاحب آپ پرانے تعلق تھا نا, انہوں نے کہا بچے ذرا بات, انہوں نے کہا آپ ناٹ بچہ, میں ایڈیٹر ہوں اس کا مطلب ہے. وہ بیٹھے رہے, انہوں نے کہا کہ آپ لکھیں. میں کہ یار میں اچھا بنا ہوں تو میرا کام چلتا ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا ایک اور بندہ ظہیر بابر صاحب سے ریکویسٹ کریں. میں کہا نہیں بتائیں پھر بندہ. میں کہا ظہیر بابر صاحب سے کہیں وہ لکھیں. تو کہنے لگے آپ کہہ دیں. میں کہنے ان کے گھر چلے. میں چاہتا تھا ایڈیٹر کی عزت ہو, ظہیر صاحب کی عزت ہو. وہ گئے ان کے گھر. ظہیر صاحب نے کہا کہ میں لکھنا شروع کر دیا کل ہی ڈال, تو اس لیے میرے لیے مشکل ہے. اچھا, میر شکیل الرحمان تو بیچارے, وہ بیچارے کیا کہنا ان کو, بڑے آدمی ہیں, وہ تو بند بھی رہے, جیل میں بھی رہے. وہ جیل میں جس دن وہ رہا ہوئے ایک دن پہلے میں انہیں ملا. انہوں نے یہ کیا, اصل میں وہ بیچارے کرتے بیچارے اس لیے آپ نے کہہ دیا کہ عطر مسعود صاحب کو انہوں نے فارغ کیا, یا عطر مسعود صاحب نے استعفیٰ دے دیا کسی وجہ سے. کوئی وغیرہ نہ بڑے پاورفل تھے. عطر مسعود ایگزیکٹو ایڈیٹر تھے وہاں پہ, جو چاہتے تھے 1 منٹ میں نوکری. میں نے ایک دفعہ کہا بلا کے, میں نے کہا کہ یہ بندہ اتنا پاورفل ہے. میں نے 2 لڑکے میرے اسٹوڈنٹ آپ نے, تو انہوں نے پوچھا کہ اس وقت آئے تھے. جی 2 بجے آئے ہیں ہم. 2 بجے ہماری نوکری شروع ہو چکی ہے, خالد صاحب نے بھیجا ہے. یہ ایک مطلب ہے اسلام کا. تو وہ آئے نوائے وقت میں آ کے تو یہاں جوائن کر دیا عطر مسعود صاحب. تو مجھے کہنے لگے آ کے, میں گیا تھا اتفاق سے اس دن نوائے وقت, کہنے لگے کہ میرے گھر آ کے بیٹھے ہیں دونوں بات بھیجا. میں کہا آپ چلیں, میرے پاس گاڑی نہیں. میں کہا آپ کی گاڑی پہ لے جاتا. میں لے گیا ان کو اپنی گاڑی پہ, ان کو ان کے گھر چھوڑا. واپس آیا تو نام صاحب کہتے ہیں تو مسعود کو پہ چھوڑا. میں کہ جہاں کے تھا وہیں چھوڑا ہے, جہاں انہوں نے فٹ نہیں ہوا. 16 کرا. ہاں میں کہا جی نہیں مداز تو ایک ہوتا ہے نا. میں کہ میرا مداز نوائے وقت سے ملا ہوا ہے. اچھا, وہ میر شکیل الرحمان کی رہائی کی آپ بات کر رہے ہیں. تو میں نے انہیں پہلے کہنے لگا, وہ میرا پبلشر ہے علامہ آسم, تو اسے اندازہ تھا کہ مجھے پتا ہے کہ بھئی یہ کل رہا ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے نا, کسی ویو سی آ جاتی ہے, اس میں آپ کا کمال نہیں ہے. وہ ایک مطلب ہے آپ کو ویو آئی, تو میں نے کہہ دیا کہ یار اس سے صبح رہا ہو جانا. اور انہیں میں نے کہتے کہتے روک دیا کہ سیلف پریز نہ ہو. اچھا, تو جس طریقے سے ٹھیک ہے یہ بات. اچھا نظامی صاحب کی آپ سن لیں کہ جس دن میں چھوڑا تو میرے چونکہ پہلے عارف صاحب سے واقعہ ہو گیا تھا, خلاصہ ہو گیا تھا کسی بات کی, تو میں نے ایک تھپڑ لگا دیا عارف صاحب کو. وہ ذرا کا سمجھتے تھے اپنی مالک اپنے آپ کو, تو میں مطلب انہیں ایک رپورٹر کے طور پہ ڈیل کر رہا تھا. تو اس کے بعد میں 1.5 سال نوکری کی. یعنی اس واقعے کے بعد نہ مجھے انہوں نے کبھی کچھ کہا, نہ میں نے انہیں کچھ کہا.
मगर जब जाने लगा तो तब नानी साहब ने कहा, मैं कहा मेरा आज तक का साथ है, ऐसे जैसे डिप्रेशन देता है बंदा, क्योंकि मैं ज्वाइन कर आया था पहले से। तो वो कहने लगे कि अगर तेरी जगह अच्छा, उसमें मेरा जब मैं टॉप किया तो इंटरव्यू किया था शामी साहब के बच्चे ने, शामी साहब ने कुछ परिंदे को भेजा था इंटरव्यू करोगा, तो वो इंटरव्यू लाल करके जो इनके खिलाफ बातें थी तो वो उनको पहुँचा रहे थे, तो गौर निज़ामी साहब के शामी साहब खुद ही देखे, अच्छा ये आपके खिलाफ बातें थी। मैंने कहा जी मैं ओपन करता हूँ, मैं वो छुप के थोड़ा करता हूँ। मैंने उसमें कहा कि कॉम्पिटेंट बंदे को एडिटर बनना चाहिए, एडिटर का बेटा एडिटर ना बने, ये उसमें मेन बात थी। तो फिर मैंने कहा कि ये तो रहेगा ही नहीं, यानी आरिफ निज़ामी जो है ये रह नहीं सकेगा यहाँ, उसका जो दिमाग है, जो उसमें जो रौनक है, यानी मलिक साहब आया एक बंदा लाया इसलिए गया था, यानी उसको ही मालिक मलकियत बना, ज़मींदार नहीं बनना था, लेकिन वो अपने आदत की वजह से, अपने दिमाग की वजह से लूज कर गया हर चीज़। तो उस वक्त निज़ामी साहब ने कहा कि अगर तेरी जगह कोई भी होता तो मैं निकाल देता, और अगर आदत मेरा बेटा होता, जब जज्बाती हो तो मैं उसे घर से निकाल देता। यानी वो एक कदर करते थे कि भाई यार ये बंदा नजरियाती है। लेकिन मुझे ये अफसोस है कि तुम सुर्खों के गाड़ में चले गए जी। तो मैंने हंस के कहा, मैं कहा आप समझे आपका बंदा प्लांट हो गया हुआ। बहुत शुक्रिया सर। AR खालिद साहब ने बात की है कि इनको पहले पता चल गया था, कोई बशारत जिसको कहते हैं, कोई ऐसा ही कुछ हुआ था कि कल मीर शकील रहमान रिहा हो जाएंगे। तो ये सारा कुछ है, कैसे हुआ? हमारे सामने एक किताब है अदमी का मुताबिया कुरान, रूहानियत के हवाले से AR खालिद साहब अल्लाह ताला की तरफ से यूँ समझ लीजिए कि अल्लाह की ख़ास करम नवाजी है। इस किताब का दूसरा एडिशन भी आ चुका है। तो AR खालिद साहब की इन किताबों को पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से किसी इंसान में रूहानी ताकत आ जाती है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।